बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम इत्तलात आपसे शेयर करते हैं। अच्छी खबरें हैं, कुछ अच्छाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक आप मसनूई तरीके से किसी निज़ाम को चला सकें। और 22 करोड़ आवाम का मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त क्या चाहते हैं, 75% पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त किया जाए और मरासला सरकार से जान छुड़वाई जाए, इलेक्शन करवाए जाएं और जो भी जीते इक़्तिदार उसको मुंतकिल किया जाए। यही हमारा आइन कहता है, यही हमारा कानून कहता है, यही जमहूरियत का तकाज़ा है और यही पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है। अब अफ़वाज पाकिस्तान का आप कोई भी प्रेस रिलीज उठाकर देख लें, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है या कोई और फॉर्मेशन कमांडर्स होती है या फिर आर्मी चीफ जो हैं वो जाते हैं, विजिट करते हैं, कोई भी प्रेस रिलीज उठा के देख लें, उसमें एक जुमला ज़रूर लिखा होता है कि कोई भी काम करना है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक होगा और हम पाकिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे, पाकिस्तानी अवाम को मायूस नहीं करेंगे। इस तरह से और पाकिस्तान के अवाम और जो कामयाबियाँ भी, अगर पाक फ़ौज कोई कामयाबियों का जिक्र करती है तो वो मेंशन करती है कि ये पाकिस्तान के अवाम की ताउन की मदद की बदौलत ये सब कुछ हुआ है। वो खा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, रद्दुल फसाद हो, ज़रब अज़ब हो, कोई भी मामला हो। और हमेशा जब भी पाकिस्तान की फ़ौज पे कोई तनकीद करता है या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान के अवाम आगे बढ़ते हैं, अज़ खुद बढ़ते हैं। तो लेकिन जो जो कुछ हुआ उसकी वजह से मामला, रिजीम चेंज की वजह से मामला इसके ऑपोजिट हो गए हैं। तो बहरहाल 2-3 खबरें मैं आपको मुसलसल दे रहा हूँ। अब ज़रा थोड़ा सा डिस्कशन क्या हो रही है वो बताता हूँ। ये तो बात तय हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है कि मरासला सरकार आगे नहीं चल सकती। मरासला सरकार ने मायूस किया है, न सिर्फ मायूस किया है बल्कि मुल्क को अंधेरों की तरफ धकेल दिया है और जो कुछ चीज़ें बेहतर थीं उसको भी पीछे ले गए हैं। और 6% ग्रोथ थी, जीडीपी 6% था, शरह नमू 6% थी जब ये 9 और 10 अप्रैल के दिन 6 अप्रैल, और मुतवक्के भी यही थी कि 6% होगी शरह नमू, यही मुतवक्के था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ सारे का सारा रिवर्स हो गया। अब पहले था कि आम इंतखाबात, कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा दिए जाएं, और मेरी ओपिनियन अभी भी है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी भी आम इंतखाबात ही मसले का हल है और उसी तरफ सोचा जा रहा है। लेकिन हुआ ये है कि आम इंतखाबात करवाने की सूरत में ये जो मरासला सरकार है वो राज़ी नहीं है, बल्कि वो एग्रेसिवली दोबारा उसने हमले शुरू कर दिए। जैसे ही आम इंतखाबात की बात हुई उसने फ़ौजी क़यादत पे, मिलिट्री लीडरशिप पे हमले शुरू कर दिए, न सिर्फ आर्मी पे बल्कि सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पे भी हमले शुरू कर दिए। और अब ये मुसीबत आन पड़ी है। एक तरफ इमरान खान साहब हैं, एक तरफ पाकिस्तान के अवाम है, दूसरी तरफ ये मरासला सरकार है, इन्होंने हमले शुरू कर दिए। अब इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि मसला ये है कि वापस पाकिस्तान के अवाम को और अफवाज पाकिस्तान को जोड़ना है। अब ये कहते हैं, जब इनसे बात हुई इंतखाबात की तो इन्होंने कहा जी कि देखें, हम हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो कि था ही नहीं, पहले ही लूज़ किया जाता, अब ये सारा मलबा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं। ये कहते हैं कि जनाब ये तो आपकी वजह से हमने ये पंगा लिया, वरना तो हम नहीं लेना चाह रहे थे, आपने कहा, यानी कि बाजवा साहब ने कहा और हम आ गए, और इसलिए अब हमें आपने, बाजवा साहब ने कहा मुश्किल फैसले करें, हमने कर दिए, अब आप हमें कंपनसेट करें और अब हमें आप बचाएं और ये जिम्मेदारी है आपकी। बाजवा साहब थे या नहीं थे, वो चले गए, हमने तो मिलिट्री लीडरशिप से डील की थी, ये कहते हैं। अब यानी सादा सी बात है कि जो घी है वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा। उसके बाद जब ये डिस्कशंस हुई, फिर वाया मीडिया निकालने की कोशिश की, जब डिस्कशंस हुई उसमें एक्सपर्ट्स आए, जो इकोनॉमी के माहिर हैं वो सारे के सारे आए, बिजनेस कम्युनिटी आई, उनके साथ डिस्कशन जो हुई, जिसका शबर जैदी साहब ने जिक्र किया, उसमें कोई एक आवाज़ भी ऐसी नहीं थी जिसने ये कहा हो कि मौजूदा हुकूमत जो है वो काम ठीक कर रही है, या मौजूदा वज़ीर ख़जाना की पॉलिसियाँ ठीक हैं, या मौजूदा मरासला सरकार के कोई इक़दाम दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि ये सही सिमत की तरफ इन्होंने कदम ही नहीं बढ़ाया।
اور اگلی بات یہ کہ ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، یہ نہ تو اسٹاک ایکسچینج کو سنبھال سکے، نہ ہی یہ زر مبادلہ کو سنبھال سکے، نہ ہی یہ فارن کرنسی ایکسچینج ریٹ کو سنبھال سکے۔ ہر چیز ڈے بائی ڈے نیچے جا رہی ہے، اور اس لیے ان سے کسی خیر کی توقع کرنا، ہاں مفتاح کی وہاں پہ تعریف ہوئی کہ مفتاح نے آ کے چیزوں کو سنبھال لیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، اور انہوں نے جو کمٹمنٹس کی تھیں وہ کمٹمنٹس پوری بھی ہو رہی تھیں۔ اگر وہ ہوتے تو اگلا جو پروگرام ہے IMF کا وہ بھی ہمیں مل جاتا، اور ہمیں کچھ دن اور مل جاتے۔ لیکن صرف IMF کے پروگرام ملنے کی بات نہیں، اوورآل جو اکانومی کو ٹھیک کرنے کی بات تھی، تو لہٰذا جو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی وہ بھی ساری کی ساری اسحاق ڈار صاحب کے اور مراسلہ سرکار کے بالکل خلاف تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کم از کم ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر چونکہ اب اگلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے، مسلم لیگ نواز وہ چاہتی ہے، وہ انتخابات کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جانا چاہتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس وقت بلاول بھٹو اور ان کے ہمنوا اور خورشید شاہ صاحب وہی حملے کر رہے ہیں، مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی حملے کر رہی ہے، کس پہ کر رہی ہے؟ ملٹری لیڈرشپ پہ کر رہی ہے، اور ادھر کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کی آوازیں کم ہیں، تو ایک تو اس کے اندر کام شروع ہو گیا، لیکن اس میں وہ ایک الگ بحث ہے، لمبی بحث ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ سیٹ اپ اسی طریقے سے چلتا رہے، اور مسلم لیگ نواز مزید ڈسکریڈٹ ہو، مزید اس کی طبیعت صاف ہو، مزید ان کو گالیاں ملیں، کیونکہ ان کے وزیر اور مشیر تو بڑے مزے میں ہیں۔ اب چودھری اعتزاز احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر چھوڑ گئے پیپلز پارٹی کو، چودھری اعتزاز صاحب کو تنقید کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ شریف فیملی کے ساتھ پیپلز پارٹی جڑی رہی تو جناب ہمارا تو مزید بھرکس نکل جائے گا۔ بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو یہ ہوا، بند کمرے میں یہ بریفنگز ہوئیں۔ اس کے بعد پھر کیونکہ ایک الگ سے بھی ایک پلس چیک کی جا رہی ہے، اسیسمنٹ لی جا رہی ہے، اور اکانومی کی گرتی ہوئی صورتحال، اور پھر ہماری دفاعی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کے $6 ارب سے بھی کم ہو گئے ہیں، اور مزید گر گئے ہیں، اور اب یہ آ گئے ہیں 5 کے فگر میں، یعنی کہ $5 ارب کے فگر میں آ گئے ہیں، $6 ارب سے بھی نیچے آ گئے ہیں۔ اس لیے مزید بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ٹیکنوکریٹس اس لیے یہ لایا گیا، یہ خود ہی انہوں نے ہی تجویز دی کہ آپ اس طرح کریں جی، ہمارا جو پولیٹیکل کیپٹل ضائع ہوا ہے، پھر اس طرح کریں کہ آپ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آئیں، بالکل اس طریقے سے جیسے پرویز مشرف صاحب نے 99 سے 2002 تک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ رکھی تھی 3 سال، تو 3 سال بعد پھر الیکشن کروائے تھے۔ اب اسی ماڈل پہ انہوں نے کہا جی واپس چلے جائیں۔ اس دوران ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب کا جو ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ہمیں بھی کچھ سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ اس دوران جو بھی سخت وقت فیصلے کرنے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، اور معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر الیکشن کروائیں گے۔ یہ 2 سال کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، لہذا یہ 2 سے 3 سال کا بالکل وہی ماڈل جو 99 میں ٹیکنوکریٹس کا آیا تھا، تو اسی طرح کا ماڈل اب سوچا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو PDM اور پیپلز پارٹی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ ماڈل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو قبول نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق گورنمنٹ کو، شہباز سرکار کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی 4-6 ہفتے ہیں، اگر ان 4-6 ہفتوں میں کوئی بہتری لے آئیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر آپ اپنے آپ کو رخصت ہی سمجھیں۔ یہ جو میری پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ اسی طریقے سے چیزیں نہیں چل سکتی، آپ معاملہ 4-6 ہفتوں میں اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر اپنے آپ کو آپ رخصت سمجھیں۔ لہٰذا یہ چیزیں اب سمیٹنا شروع ہوئی ہیں۔ اب 4-6 ہفتوں میں کیا ایسا آتا ہے، اور اب PDM اور پیپلز پارٹی کے پاس ایک ہی چیز ہے، ڈار صاحب جو کہتے ہیں کہ PDM کے ساتھ کچھ اور فورسز بھی ہیں، اب یہ دوبارہ انہی کی طرف جائیں گے، ادھر سے کوئی پریشر ڈلوائیں گے کہ جناب ہمیں کنٹینیو کرنے دیں، ہمیں کو سپورٹ کریں، ہمیں یہ کریں، ہمیں وہ کریں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ادھر سے بھی اب کوئی سپورٹ ملے گی، کیونکہ اگر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کو سپورٹ مل گئی اور ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ پہ کوئی بات چیت ہو گئی، ایگری ہو گیا، تو پھر ٹیکنوکریٹس کی طرف جایا جائے گا، کیونکہ ابھی تک
ابھی تک جو سائفر ہے وہ لٹک رہا ہے اور وہ تلوار موجود ہے ابھی تک، اور جو سائفر کے مندرجات ہیں وہ ویلڈ ہیں، کیونکہ دفتر خارجہ سے کل سوال بھی کیا گیا، انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم اس چیپٹر کو کلوز سمجھیں، لیکن وہ چیپٹر کلوز ابھی تک نہیں ہوا۔ لہٰذا اب ان چیزوں میں یہ معاملات پھنسے ہوئے ہیں کہ عام انتخابات، ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ اسٹیٹس کو کم از کم نہیں رہے گا، یہ اسٹیٹس کو تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اب فردر ہے کہ کیا ہوتا ہے جی، لیکن آئندہ میرا خیال ہے کہ 1-2 ہفتوں میں اور بھی باتیں ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی جو ان ڈیٹیل بات ہوئی ہے اس میں بھی اس ساری صورتحال پہ غور کیا گیا ہے، اور ساری صورتحال جو ہے، جو ڈسکشن ہوئی ہے، وہ کم از کم مراسلہ سرکار کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے کوئی ایسی چیز بھی، کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کوئی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو۔ پلز اپنی جگہ موجود ہے، پلز تو انتہائی نیگیٹو ہے، انتہائی نیگیٹو، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، ہر جگہ پہ، وہ تو آپ اس کا تو تصور ہی نہ کریں۔ لیکن ادروائز بھی اگر کوئی ان کے حق میں کوئی ایک آدھ آواز تھی بھی تو وہ آواز بھی دب گئی اس ساری بحث میں، کیونکہ ان کے کریڈٹ پہ ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری جانب جو ہمارے بیرونی خطرات ہیں وہ بالکل ہی اور طرح کے ہیں، اور وہ ہم پہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے، اس سے بھی نمٹنا ہے اور اس ساری صورتحال سے بھی آگے نکل کے پاکستان کو بچانا ہے۔ لہٰذا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں ان بٹوین ہیں، ابھی کسی ایک چیز کا فیصلہ، کسی ایک نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ یہ بات آپ کو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اسٹیٹس کو نہیں ہوگا، یہ سسٹم نہیں چلے گا، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ IMF انکار کر چکا ہے، عالمی مالیاتی ادارے انکار کر چکے ہیں، شرح نمو مائنس پہ جا رہی ہے، 6 سے 2% پہ آ گئی ہے، اور ادھر جو ہیں بابا جی انہوں نے اپنا پرائیویٹ ڈرائنگ روم آباد کیا ہوا ہے، وہ مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں اور دن بدن اس مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک نیا کٹا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس کو بھی باندھنا ہے اور باقی چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور فوج اب پاکستان کو بچانا ہے۔ امپورٹڈ سرکار نہیں مسئلہ، یہ سیاست ایشو نہیں ہے، معیشت اور سیکورٹی، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، الارمنگ سے بھی آگے کی بات ہو چکی ہے، اب یہ صرف گپ شپ سے ٹھیک ہونے والی ہے نہیں ہے۔ اس لیے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، انتظار کیجئے اور دعا بھی کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔